बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा, मेरे साथ मौजूद हैं ईसा नकवी साहब। शाह साहब, डोनाल्ड ट्रंप बिल आखिर अमेरिका के 47वें 47th प्रेसिडेंट बन के हल्फ उठा लिया उन्होंने। हल्फ उठाने के बाद ये हल्फ उठा ही रहे थे तो हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने उन्हें एक लंबा चौड़ा पैगाम पहुँचाया, मुबारकबाद का ट्वीट किया उन्हें। पता नहीं ट्वीट पहुँचा या नहीं पहुँचा, उन्होंने पढ़ा या नहीं पढ़ा। लेकिन शाह साहब ये बताया कि डोनाल्ड ट्रंप के हल्फ उठाने के बाद पाकिस्तान के हवाले से जो उनकी पॉलिसी है, अमेरिका की पॉलिसी, उसमें कोई तब्दीली का इम्कान है या नहीं है? अच्छा, ये बड़ा छोटा लेंस है। अच्छा। पाकिस्तान के हवाले से इसको ज़रा लेंस को बड़ा करें। पाकिस्तान के हवाले से नहीं, पूरी दुनिया के हवाले से अमरीकी पॉलिसी चेंज होने जा रही है। अच्छा। ये एक तो देखें ना, आपको पता है कि जब ट्रांजिशन टीम आती है एक एडमिनिस्ट्रेशन से दूसरी एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिसी में तब्दीली होती है, ग्रेजुअल होती है, लेकिन इस मर्तबा तो बहुत ही वाशगाफ और दो टोक अंदाज में अपने इनॉग्रेशन से ऐन पहले जो कुछ ऐलानात किए हैं डोनाल्ड ट्रंप ने, उसमें एक बड़ा ऐलान किया कि मैं रिवर्स करने जा रहा हूं जो बाइडन की पॉलिसीज। अब उसमें कौन कौन सी पे उसकी पहले तक पढ़नी है, क्या होना है, एक बात तय है कि आज से बड़ी तब्दीली का आगाज हो चुका है। ठीक। और आने वाले दिनों में सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान के हवाले से वो भी डिस्कस करते हैं। शहबाज शरीफ का जो मैसेज है वो भी, जो VPN लगा के उन्होंने ट्विटर पे किया है, उसका क्या इम्पैक्ट होगा। इस दौरान एलॉन मस्क की जो है वो जो टिकटॉक के हवाले से बात चली है, वो भी चाइना के हवाले से, उसमें एक इंडिकेशन मौजूद है कि माइंड सेट क्या है, उससे आप रीड कर सकते हैं या अंदाजा लगा सकते हैं क्या होगा। वैसे तो अभी तो इट्स एनीबॉडीज गेस ना, सब कह रहे हैं कि ये गैर रिवायती जो है वो सदर आ गया है, वो और उसकी टीम क्या करेगी। ये पाकिस्तान का मसला नहीं है, इस वक्त पूरी दुनिया बैठकर असल में बड़ी परेशान है पूरी दुनिया इंतजार कर रही है कि क्या होगा। जो उसने मेन अभी देखे ना ऐलानात किए, पहली बात तो ये, अच्छा ये भी तज़किरा करेंगे, आज आपको पता है एक किताब भी लॉन्च होने जा रही है, बिल्कुल, नसीम अशरफ साहब की, वो जो साबिक चेयरमैन रहे हैं, क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रहे, परवेज मुशर्रफ के दौर में। उसमें उन्होंने भी किस्सा सुनाया है कि अमरीकी सदर जो है वो माजी में भी क्या करते रहे हैं, और एक साबिक वज़ीर आज़म को बचाने के लिए एक साबिक अमरीकी सदर ने वॉशरूम में पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस है, खुफिया नहीं, उस वक्त तो हाजिर सर्विस उस वक्त, लेकिन अब मौजूदा हम साबिक कह रहे हैं, मौजूदा हालात में साबिक कहेंगे आप, उनसे वॉशरूम में खुफिया मुलाकात की नवाज शरीफ के लिए गारंटी मांगी। तो ये देखें, अब ये मामूली बात नहीं है। अभी जो तब्दीली का आगाज हो गया है, पहले तो ये देखें ना, जो ऑप्टिक्स हैं, ये तकरीब पहले तो आउटडोर्स थी, फिर वो पता चला कि जनाब इतनी शदीद किस्म की विंटर वेव है, कोल्ड वेदर होगा, -11 से भी नीचे चला जाएगा। तो फिर उन्होंने कहा कि ये तो लोगों के लिए नुकसानदेह है। हाँ, ये ना हो कि फ्रीज ही हो जाए, लोग मरे और फिर उसका एक और वबाल जो है वो खड़ा हो जाए। उन्होंने उसको इंडोर्स कर दिया, और जो मेजॉरिटी थी इन्विटेशंस की वो कैंसिल हो गई जी। वो इसीलिए लोग ढूंढ रहे थे ना कि वो किधर गए बिलावल, और किधर गए जनाब मोहसिन नकवी साहब, और फलां। अब मोहसिन नकवी का तो ये भी पता चला ना, वो पहले आए वाशिंगटन, फिर न्यूयॉर्क चले गए, फिर वो वापस वाशिंगटन पहुंचे। अच्छा। तो वो इवन जो PTI के लोग हैं, 6 उनको इन्विटेशंस जो है वो लारा ट्रंप ने दिए। अच्छा। मेरी इतला ये है कि वो तमाम इन्विटेशंस जो पहले एक लार्जर गैदरिंग का वो था इंडिकेशन, तो उस वक्त वो इन्विटेशन जारी किए गए थे, और जब इसको क्लोज डोर किया गया, इंडोर्स किया गया, उसके बाद वो सारे के सारे कैंसिल हो गए, और लोगों को ईमेल्स करके, फोन्स करके उनको इतला दी गई कि आपको जहमत करने की ज़रूरत नहीं है, आपके इन्विटेशंस कैंसिल हो गए हैं, इसलिए लोगों को बहुत सारे लोग नज़र नहीं आएंगे। लेकिन जो फिर भी पहुंच गए वहाँ पर, वो अपनी जगह बनाने की कोशिश करेंगे किसी ऐसे रिसेप्शन में। आपको पता है कि जिस दिन नए अमरीकी सदर का हल्फ होता है, उस दिन पूरा दिन बिजी रहता है उसका, वो भाई एक के बाद एक रिसेप्शन है, गैदरिंग्स हैं, डिनर्स हैं, उसके बाद वो बॉल्स अरेंज किए जाते हैं, सेलिब्रेशन होती है। अब 3 कम अज़ कम होते हैं जिसमें अमरीकी सदर, नौ मुंतखब सदर जो है वो शिरकत करते हैं। पर कांग्रेसमैन के, सेनेटर्स के अपने होते हैं। किसी पर आपको नजर आएगा जनाब वो रामास्वामी पहुंचे हुए हैं जी, किसी पे जो है वो एलॉन मस्क अपीयरेंस दे रहे होंगे, किसी पे रिचर्ड ग्रेनल भी होगा, किसी पे कोई और होगा। तो हमारे मोहसिन नकवी साहब कौन से इवेंट में जगह बनाने में कामयाब होते हैं वो अब आप पता चल जाएगा जब उसकी, वो तो ज़ाहिर सामने आ जाएगी, उसकी तफसील आएगी। बट अदरवाइज आप ऑप्टिक्स देखें कि
جو ڈونلڈ ٹرمپ نے آنے کے بعد جو میجر دیکھیں جو ایک بڑا جسے کہتے ہیں نا کہ شیک اپ کرنا چیزوں کو، آخری دن پہ جو بائیڈن معافی نامے جاری کر رہے ہیں. اچھا. جنرل مارک ملی سے لے کے باقی جو لوگ ڈونلڈ ٹرمپ کی پولیٹیکل پرسیکیوشن میں رہے، جو اس کے خلاف بیانات دیتے رہے، اور اب یہ خدشہ تھا کہ جیسے ہی ڈونلڈ ٹرمپ آئے گا اس نے آنے کے بعد ان کا تیا پانچا کرنا ہے، اس نے ان کے جناب پارڈنز کے اعلان کر دیے. لیکن وہ جو پینٹاگون ہے اس نے ابھی اطلاع آئی ہے کہ جیسے ہی حلف ہوا ہے اس کے 1.5 سے 2 گھنٹے کے اندر اندر اس نے ان جرنیلوں کی تصویریں اتارنا شروع کر دی ہیں پینٹاگون سے، جن کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی نظر رکھی. تو ابھی چیزیں اب کیا ہوا ہے پاکستان اسپیسیفک اور ورلڈ اوور جو ہے کچھ چیزیں کر لیتے ہیں، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بڑی تبدیلی کا مطلب کیا، پاکستان کے حوالے سے کیا چیزیں تبدیل آغاز میں ہی ہو جائیں گی. وہ آپ کو تبدیلی آنے والے دنوں میں ویزیبل نظر آئے گی، یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے. میں آئی ووڈ آلسو بی امیزڈ اگر یہ بالکل بھی ایسا نہیں ہوتا تو حیرانی کی بات ہوگی، میرے لیے بھی ایک لرننگ ایکسپیرینس بھی ہوگا کہ اگر سرے سے ہی کوئی بات نہ ہو. لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں دنیا بڑی پریشان ہے، کیا ایکسپیکٹڈ ہے، پوری دنیا پریشان ہے، پوری دنیا کے حوالے سے پالیسی تبدیل ہونی ہے. وہ جو جس ٹریجیکٹری پہ ڈنمارک کو تو پریشان بیٹھا، اس نے کہا کہ بھئی آج کے بعد امریکہ میں 2 ہی جنس ہوں گی، ایک مرد ایک عورت. ہاں بالکل. وہ LGBT سارا کچھ درام سے نیچے وہ گر گیا، وہ جو کچھ قسم کا بالکل ہی امریکنز بہت سارے اب اس کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا. لیکن آپ نے دیکھا کتنا شور مچا جب کتنا اپلوڈ، جی بالکل، کتنا لوگوں نے میکسیکن کی اس کی بات خوشی منائی اس بات پہ. پھر اس نے یہ کہا کہ میں جو کلاسیفائڈ رپورٹس ہیں جان ایف کینیڈی سے لے کے، آپ کو پتہ ہے کہ جو جس دن حلف اٹھایا ہے وہ دوسری مرتبہ کسی امریکی صدر کا جو حلف برداری ہے وہ مارٹن لوتھر کنگ ڈے پر آئی ہے. اچھا. وہ تیسرا منڈے جو ہے وہ ہر جنوری کا وہ منایا جاتا ہے مارٹن لوتھر کنگ ڈے. وہ ایک دفعہ بل کلنٹن کے وقت میں آئی تھی، ایک مرتبہ اب آئی ہے. تو وہ اس نے یہ بھی کہا کہ مارٹن لوتھر کنگ کے حوالے سے بھی جو کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس ہیں اور جو انفارمیشن ہے وہ ہم پبلک کرنے جا رہے ہیں. معاملہ یہاں پہ نہیں رکے گا. دیکھیں پاکستان کے حوالے سے ڈونلڈ بلوم از گون، بالکل گون. اب جو پورا یہاں پر سلسلہ چل رہا تھا، یہاں پر پاکستان میں جو بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے دنیا بھر میں جہاں پر بھی کہیں امریکی ظاہر کے پریزنس موجود ہے، وہاں پر ان کا سفیر اور اس کے اوپر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں ایک سرٹن اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ جو اس ریجن کو دیکھنے والا ہے، وہ سارے اس معاملات کو دیکھتے ہیں. اس کے اوپر پھر سیکرٹری آف اسٹیٹ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد پریزیڈنٹ ہوتا ہے. ایک پوری چین موجود ہے اور مختلف لیولز کے اوپر، ٹیئرز کے اوپر. پاکستان آبویسلی جب آپ لارجر پکچر میں دیکھتے ہیں تو پاکستان کو بہت زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن پاکستان کی جو پاپولیشن ہے، پاکستان کی جو جیوگرافیکل پوزیشن ہے اور پاکستان کی ایٹمی طاقت ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو پاکستان کو پرومیننٹ بنا کے ایک ہائی لائٹ دیتی ہیں ہمیشہ سے. ٹھیک. تو یہ کہہ دینا سرے سے ہی کہ پاکستان ترجیحات میں یا پاکستان پہ تک کی نہیں پڑھنی، یہ بالکل غلط انڈرسٹینڈنگ ہے. کسی کو بھی لگتا ہے نا کہ نہیں جناب ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے یہ ہضم ہونے والی بات نہیں ہے. یوکرین کا والا معاملہ ہے، نارتھ کوریا ہے، وینیزویلا ہے، مڈل ایسٹ ہے، اس میں اسرائیل فلسطین والا معاملہ ہے، مڈل ایسٹ پیس پلان کا معاملہ ہے، بلا شبہ ایران ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. پھر ان کا چائنا کے ساتھ، رشیا کے ساتھ، پناما کے حوالے سے اس نے جو بولا ہے، گرین لینڈ کے حوالے سے بولا ہے، میکسیکو بارڈر آج سے اس نے کہا کہ فوری طور کے اوپر بند، یہ سب کچھ اس نے کہا ہے. لیکن آپ یہ اس کا مطلب سمجھیں، اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تو کہیں ہے ہی نہیں، تو دیٹ ازنٹ ہیپننگ. پاکستان کے اوپر فوکس ایک اسپیسیفک اینگل سے رہتا ہے اور رہتا رہے گا. اور اس کی وجہ ہے میں نے جو آپ کو فیکٹرز گنوائے ہیں. اب اس میں ظاہر ہے کہ 2-3 چیزیں جن کے اوپر بہت آپ کو دیکھنا ہوگا آنے والے دنوں میں. ایک تو یہ کہ کس بندے کو نامینیٹ کیا جاتا ہے فار امبیسڈر. پھر کون جو ہے وہ پاکستان کے حوالے سے جو اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے وہ کون ہوں گے، ان کا ماضی میں پاکستان کے حوالے سے کیا موقف رہا، اور اب جو نئی ایڈمنسٹریشن ہے اس نے کیا پوزیشن لینی. دیکھیں ابھی تک جو کچھ ہو رہا تھا نا وہ بائیڈن انتظامیہ کے دوران ہوا. پاکستان کا جتنا ریسنٹ پولیٹیکل ٹرموائل ہے وہ بائیڈن انتظامیہ میں، اس میں الیکشن چوری کے الزامات سے لے کے انسانی حقوق کی پامالیوں کے الزامات سے لے کے، اس میں
جو چادر چار دیواری کے تقدس کی پامالی کے واقعات سے لے کے تمام انسیڈنٹ جو پاکستان میں ہوئے، اس میں آزادی اظہار رائے سے لے کے اس میں آپ کا یہ دا ویری فیکٹ کہ آپ کے پرائم منسٹر نے وی پی این لگا کے ٹویٹر کے اوپر جو ہے وہ پریزیڈنٹ کو، لیکن شاہ صاحب امریکہ کے پریزیڈنٹ نے یہ اعلان کیا آج حلف اٹھانے کے بعد کہ سینسرشپ ختم، لوگوں یہ اس کے اوپر آئے گی سمجھ میں اس اینگل پر آتا ہوں. لیکن دیکھیں یہ جو سارا کچھ انسیڈنٹس ہوتے رہے نا، امریکہ نے اس کے اوپر کوئی ہارڈ پوزیشن نہیں لی بائیڈن انتظامیہ کے وقت میں. اب یا تو پاکستان کی کرنٹ ایڈمنسٹریشن اور ادارے کنونس کرنے میں کامیاب ہو جائیں آنے والی جو نئی انتظامیہ کے لوگ ہیں ان کو کہ یہاں پر یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہاں کے الیکشنز کے معاملات ہیں، یہاں کی آئینی ترمیم ہے، یہاں پہ بنیادی انسانی حقوق کا معاملہ ہے، یا یہاں پر ہم نے ٹویٹر بند کیا ہوا ہے، ہم نے یہاں پر انٹرنیٹ سلو ڈاؤن کیا ہوا ہے، انٹرنیٹ کی آؤٹیجز ہوتی ہیں، یہ تمام معاملات ہیں، یہ امریکہ کے فیور میں ہیں. یا تو آپ یہ ان کو کنونس کرنے میں کامیاب ہو جائیں، کیونکہ بائیڈن انتظامیہ تو کنونس تھی نا اس کے اوپر کہ ٹھیک ہے یہ امریکہ کے فیور میں ہے. انہوں نے اس کے اوپر کوئی ایسی پوزیشن نہیں لی کہ جس میں امریکہ کس طریقے سے کرتا ہے. امریکہ اپنے لیورز یوز کرتا ہے، یورپی یونین کو تھوڑی سی چابی لگا دیتا ہے کہ تم پاکستان کو چابی لگا دو، گلف کو کہہ دیتا ہے کہ آپ ذرا کوآپریشن کو تھوڑا سا سلو ڈاؤن کر دیں، آئی ایم ایف کو کہہ دیتا ہے، پھر دیگر جو عالمی فورمز ہیں وہاں پر سپورٹ جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے، کم کر دیتا ہے، ڈائریکٹ بھی ہو جاتا ہے، پابندیاں بھی لگا دیتا ہے. مختلف ممالک کے حوالے سے وہ یہ کرتا رہا نا، وینزویلا کے حوالے سے، چائنا کے حوالے سے، رشیا کے حوالے سے، ٹرکی کے حوالے سے، فار دیٹ میٹر ایران کے حوالے سے، یہ تو وہ سب کچھ کرتا رہا ہے. پاکستان کے حوالے سے ایسی کوئی بھی چیز نہیں کی بائیڈن انتظامیہ نے جو کہ ہرٹ کرتی موجودہ رجیم، سسٹم، نظام اور حکومت کو. ٹھیک. اب معاملہ جو ہے وہ نئی انتظامیہ کے آنے کے بعد، ایک تو ہم نے وہ چاول کی دیگ کا چمچ چکھا تھا جو رچرڈ گرینل نے آ کے ٹویٹس اور یہ سارا معاملہ شروع کیا. اب معاملہ جس کو آپ نے دیکھنا ہے وہ یہ کہ آج 21 تاریخ شروع ہو گئی ہے جب ہم گفتگو کر رہے ہیں، 22 تاریخ کو کیپٹل ہل میں ایک بریفنگ رکھی ہوئی ہے، اور اس بریفنگ میں 26 نومبر کے واقعات کے اوپر 15 کانگریس مین ابھی تک لاسٹ جو اطلاعات تھیں وہ کنفرم کر چکے ہیں کہ وہ اس کو اٹینڈ کریں گے. اب وہ 15 کانگریس مین میں اضافہ کتنا ہو جاتا ہے؟ فار ایگزامپل لیٹس جیسے کہ 25-30 کانگریس مین آ جاتے ہیں، اور وہ 25-30 کانگریس مین اس بریفنگ کو سننے کے بعد اپنی جب کمیٹیز کی فارمیشن اور یہ سب کچھ ہوگی، ریسٹرکچرنگ ساری کمپلیٹ ہو جائے گی، وہ اس کے اوپر اگر ایک ہیئرنگ کر دیتے ہیں سماعت، اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے کہتے ہیں کہ آج جناب ہمیں بریف کریں پاکستان کے معاملے پر. اور پاکستان کے معاملے پر آپ کو پتہ ہے کہ وہ پہلے بھی لیٹرز بھی لکھ چکے ہیں، وہ ایک ہاؤس ریزولوشن بھی پاس ہو چکی ہے. تو میں جو میں چیزیں دیکھ رہا ہوں اس میں دیکھیں ابھی فی الحال یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ نی جرک ریئیکشن ہوگا، اور یہ ہو بھی سکتا ہے، اس میں بھی کوئی ٹرمپ کو ذہن میں رکھیں تو کوئی وہ نہیں ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے وہ. لیکن یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ اگلے 4 دن میں، 3 دن میں، 6 دن میں کوئی میجر چیز کریں گے، وہ تو نہیں کریں گے، لیکن ہوگا کیا اگر آپ کے لیے سچویشن کیا کریٹ ہو گئی ہے کہ وہ جو پہلے سلسلہ چل رہا تھا تحریک انصاف کے ساتھ، اسی لیے ہم کہتے تھے کہ 31 جنوری کی ڈیٹ جو ہے وہ کٹ آف ڈیٹ اپنے ذہن میں رکھیں. 31 جنوری کے بعد معاملات کو ویسے نہیں چلایا جا سکے گا پاکستان میں جیسے اس سے پہلے چلایا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی اگر تحریک انصاف کے ساتھ وہ صورتحال درپیش ہوتی ہے ان کو جو گزشتہ 2.5 سال میں تھی، تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے معاملہ ہائی لائٹ ہوگا، جو بھی چیز رپورٹ ہوگی انٹرنیشنل میڈیا میں رپورٹ ہوگی تو وہ پھر ٹیک اپ ہوگی. لہٰذا آپ کو ان انسیڈنٹس کو اوائڈ کرنا پڑے گا. تو لا محالہ ایک کشن آپ سمجھیں کہ مجھے لگتا ہے کہ کریٹ ہو جائے گا اب تحریک انصاف کے لیے پاکستان میں. آپ کی ریاست یا حکومت ایسے اقدامات سے گریز کرے گی کہ جس میں معاملہ انٹرنیشنلائز ہو، کیونکہ دا مومنٹ یہ انٹرنیشنلائز ہوتا ہے، انٹرنیشنل فورمز کے اوپر، اخباروں میں، میڈیا میں رپورٹ ہونا شروع ہوتا ہے تو ہائی لائٹ ہو جائے گا. تو مجھے لگتا ہے کہ اس کو اوائڈ کیا جائے گا، اور یہ جو مذاکرات کے جواب دے دیا، فلانا کر دیا، اس کو بھی کہیں نہ کہیں دوبارہ جوڑنے کی کوشش ہوگی. میرا اندازہ ہے یہ. میں اگین یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سارے کے سارے وہ ہیں جو اندازے ہیں آنے والے وقت میں. دوسری بات یہ کہ دیکھیں آپ کو ابھی اگر عمران خان کے ساتھ لڑائی جاری رکھنی ہے، آخری جو سب سے بڑا ہتھیار تھا، آخری جو سب سے بڑا راکٹ تھا، میزائل تھا، وہ داغ دیا گیا القادر ٹرسٹ کا. بس اس کے بعد بچتا ہے. اب عادل جو القادر ٹرسٹ کا معاملہ ہے اس نے ایجیٹیٹ ہونا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں.
جو وکلاء ہیں، جو رپورٹرز ہیں، جو چیزیں ابھی تک سامنے ہیں، اس میں دا ویری فیکٹ کہ یہ کیس ہی اڈیالہ جیل کی 4 دیواری کے اندر ہوا، یہی کافی ہے اس بات کے انٹرنیشنلی اٹھائے جانے میں، جو دیگر 3 سزاؤں پہ یورپی یونین نے، اقوام متحدہ نے، آربیٹریری ڈیٹینشنز کی کمیٹی نے، ان سب نے اس پہ کیا پوائنٹ آف ویو دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ رائٹ ٹو ڈیفینس نہیں ملا، فیئر ٹرائل ایکسرسائز نہیں ہوا، ڈیو پروسیس آف لا فالو نہیں ہوا۔ تو کیا یہ جو ہیئرنگ ہے، یہ سماعت ہے، یہ کیا آپ کے جنا ایونیو پہ ہوئی تھی؟ نہیں، یہ بھی تو اڈیالہ جیل میں ہوئی تھی۔ تو اب جب اس فورم کو، جب اس کے سزا کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیول کے اوپر ایجوٹیٹ کیا جائے گا تو اس نے ایونچولی سیٹل ڈاؤن ہو جانا۔ بالکل ایسا ہی۔ اور اگر اس کے بعد آپ نے لڑائی کو بیونڈ القادری ٹرسٹ کیس چلانا ہے عمران خان کے ساتھ، تو آپ کو نیا کیس بنانا پڑے گا، آپ کو نئے کیس میں سزا دینی پڑے گی۔ جی مجھے اب یہاں پر اس صورتحال میں 2 سچویشنز ہیں، یا تو موجودہ حکومت کے پاس ایسی گارنٹیز جو کہ یہ دعویٰ کرتے رہے کہ سعودی عرب اور فلاں اور ہمیں ساڈی گل ہو گئی ہے، اگر تو وہ گارنٹیز مل گئی ہیں پھر تو آپ یہ افورڈ کر سکتے ہیں۔ ادروائز اگر ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور آپ نئی پکڑ دھکڑ، نئے سلسلے صحافیوں کے حوالے سے، میڈیا کے حوالے سے، آزادی اظہار کے حوالے سے، تحریک انصاف کے حوالے سے، سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس کے حوالے سے کچھ بھی کریں گے تو آپ خود کو زیادہ ولنریبل بنائیں گے، کہ زیادہ لائکلی ہے یہ کہ اس صورت میں جو نئی انتظامیہ ہے وہ موقف نہیں رکھے گی یا وہ ٹریجیکٹری فالو نہیں کرے گی جو بائیڈن انتظامیہ کر رہی تھی۔ دوسری بات یہ کہ جو شہباز شریف صاحب کا میسج ہے وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں، اور ایلون مسک نے ابھی آپ کو پتہ ہے کہ ٹک ٹاک کے اوپر پابندی کو خاتمے کا اس نے اعلان کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے، لیکن ٹک ٹاک کے اوپر پابندی کے حوالے سے بڑا انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ تھا ایلون مسک نے کہا کہ میں آزادی اظہار کا قائل ہوں، میں اس چیز کا قائل ہوں کہ فریڈم اس میں ہونی چاہیے، میں اس کے خلاف نہیں ہوں فورم کے اور وہ، لیکن اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ٹک ٹاک کو امریکہ میں چلنے کی، آپریٹ کرنے کی، بزنس کرنے کی، ہر چیز کی آزادی ہو اور ایکس کو چائنا میں نہ ہو۔ ہاں یہ بات درست کی اس نے کہا یہ تو پھر ہم نہیں ہونے دیں گے۔ یہ جو پوائنٹ آف ویو ہے نا، یہ آپ کو مائنڈ سیٹ بتاتا ہے کہ ایلون مسک اگر یہ کہہ رہا ہے کہ چائنا میں میری اپلیکیشن نہیں چل رہی تو اس کی اپلیکیشن، اس کے اپلیکیشن یہاں کیوں چلے۔ اب پاکستان میں آپ نے بند کیا ہوا ہے۔ ہاں جی، یہ وی پی این، تو پاکستان کا وہاں کیا چل رہا ہے؟ پاکستان کی ایک ہی چیز وہاں چل رہی ہے، کیا؟ ایکسپورٹ۔ اب جب وہ ٹیرف لگانے والے معاملے پر آ رہے ہیں جو فوری نہیں ہوگا، لیکن آنے والے دنوں میں کینیڈا جیسے ملک سمیت وہ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم جناب ہیوی ٹیرف لگانے جا رہے ہیں اور اپنے لوگوں پر سے ٹیکسز کم کریں گے، اور یہ ٹیرفز اور اس سے ہم اپنی انکم جنریٹ کریں گے، وی ول میک امریکہ گریٹ اگین، اور ہمارے جناب ریونیوز اور وہ سارے ہمارے قرضے بھی اور ساری چیزیں اسی سے سیٹل ہوں گی۔ تو وہ جب وہ پوری دنیا کے لیے کرنے جا رہے ہیں تو اس میں پاکستان بھی ایک ہے۔ پاکستان کی تو 70% ایکسپورٹس جو ہیں وہ یورپی یونین اور امریکہ جاتی ہیں، چائنا تھوڑی جاتی ہیں، وہ ایران، افغانستان یا انڈیا تھوڑی جاتی ہیں، یا گلف میں تھوڑی جاتی ہیں۔ ہماری تو میجورٹی ایکسپورٹس وہاں پر، اور ہم بیچتے کیا ہیں؟ ہم تولیہ بیچتے ہیں، چادر بیچتے ہیں، تکیے کے استر جراحی کے آلات بیچتے ہیں، یا ہم جو ہے وہ فٹ بالیں بیچتے ہیں۔ ہم اسی قسم کی چیزیں میجر ہے نا ہماری جو ایکسپورٹس میں، تو وہ پوری انڈسٹری آپ کی، کتاب کا بھی ذکر کیا تھا، وہ کھڑی جو ہے وہ پوری کی پوری انڈسٹری جو ہے وہ اس کے بل پر ہے۔ تو وہ آپ بیسیکلی یہاں پر اب صورتحال یہ ہے کہ آب ایل مجھے مار والا کام ہوگا۔ تو میرا نہیں خیال، اسی وجہ سے ہم یہ بات بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہ جو چیزیں جس طریقے سے چل رہی تھیں اب وہ نہیں ہوں گی، اور یہ صاحب تبدیل ہوں گی۔ یہ صاحب بات ہے، یہ درست بات ہے کہ خود سے از خود چیزوں کو اب سیٹل ڈاؤن کر کے آپ کب تک یہ ایک مورٹل کمبیٹ چلا سکتے ہیں؟ اب اس کا کوئی سولوشن سٹیپ بیک 3 سال تو ہو گیا نا۔ اب وہ عمران خان صاحب جو ہیں اس پہ نہیں مان رہے کہ میں نہیں جاتا۔ اب ماضی کا وہ نسیم اشرف صاحب نے اپنی بک میں حوالہ دیا، انہوں نے کہا ہے کہ بھئی جب وہ سلسلہ چل رہا تھا، اچھا اب یہ بھی دیکھیں پیٹرن کہ جتنے بھی امریکی صدور نے پاکستان کا دورہ کیا ہے نا ماضی میں، ان کیا ڈکٹیٹرز کے دور میں، جمہوری دور میں کبھی نہیں کیا۔ ایوب خان، یحییٰ خان، ضیاء الحق، مشرف،
یہ انہی ادوار میں یہ کرتے رہے اور ان کے دورے کبھی بھی آپ کو پتہ ہے کہ ان کے تعلقات تو ان کے ملٹری کے ساتھ تعلقات تو بڑے اچھے رہے ہیں امریکہ کے، بالکل ہسٹوریکلی بڑے زبردست رہے ہیں، لیکن ابھی سچویشن اور آڈز ایسے ہیں کہ ہم نے بہت ہی اپنے دشمن اکٹھے کر لیے ہیں، بہت نیگیٹو وائسز اکٹھی کر لی ہیں وہاں پہ، تو چیزوں کو کچھ نہ کچھ ان آرڈر کرنا پڑے گا۔ وہ جب نواز شریف صاحب قید تھے تو اس کو بچانے کے لیے کلنٹن صاحب آئے تھے، کلنٹن نے ایکٹیویٹ کیا تھا، گلف کو بھی ایکٹیویٹ کیا تھا، اور وہ نسیم صاحب نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے، وہ جو آج پبلش ہونے جا رہی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے گارنٹیز بھی مانگی تھیں، پرویز مشرف نے جب کروا دی گارنٹی، اس کے بعد اس نے پاکستان کا چند گھنٹے کے وزٹ کا فیصلہ کیا، اور جب وہ آیا تو اس ریسیپشن کے دوران ہی وینٹ ٹو دا واش روم، اور اس کے بعد اس وقت کے چیف جسٹس ارشاد حسن خان وہ بھی اٹھ کے واش روم گئے، اور پھر 5 منٹ تک وہاں پر واش روم میں وہ سیکرٹ گفتگو ہوئی ان کے درمیان، اور اس گفتگو میں انہوں نے میک شور کیا، پوچھا بار بار کہ اس کو ہینگ نہیں کیا جائے گا اسے، پھانسی کی سزا نہیں ہوگی، اس کو سزائے موت نہیں دی جائے گی، اور یہ ایشورنس لے کے ہی کلنٹن وینٹ بیک۔ تو امریکنز کا یہ ہے سارا معاملہ۔ اب آنے والے دنوں میں ہم اس کو ذرا فالو بھی کریں گے کہ کیا جو ہے وہ چیزیں مزید تبدیل ہوتی ہیں۔ کچھ بڑے انٹرسٹنگ اینگلز ہیں جو ابھی رہ گئے، ظاہر ہے کہ ابھی فوکس جو ہے وہ پاکستان فوکسڈ ہم نے گفتگو کی ہے چائنا کے حوالے سے۔ ولادیمیر پوٹن کا آپ دیکھیں اس کا ہمارے شہباز شریف صاحب کا پیغام تو میں بھول ہی گیا، جس پہ کمیونٹی نوٹ بھی لگا ہوا، وہ کمیونٹی نوٹ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ تو شہباز شریف صاحب نے کہا کہ مائی وارمسٹ کانگریچولیشنز ٹو ایٹریل ڈونلڈ ٹرمپ آن ہز assumption آف آفس ایز دا 47th president آف دا یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ ساتھ میں یہ تعارف بھی کروا دیتے کہ میں وہی ہوں جس کی پارٹی آپ کو ڈیمونائز کرتی رہی ہے، بتاتی رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کتنا بڑا اچکا ہے۔ یہی حسن اقبال صاحب بھی کہتے ہیں بہت بڑا اچکا ہے۔ بہرحال ان کو مبارکباد کا پیغام دیا، پھر کہا کہ I look forward to working with him to strengthen the enduring Pakistan-US partnership. Over the years, our two great countries have worked together closely to pursue peace and prosperity in the region and beyond for our peoples, and we shall continue to do so in the future. My best wishes to President Trump for a successful second term in office. اور نیچے اس کی کمیونٹی نوٹ لگا۔ Readers added context that they thought people might want to know کہ جو ایکس ہے، جو ٹویٹر ہے جس سے یہ میسج کیا گیا ہے، وہ پاکستان میں بین ہے۔ This so-called Prime Minister is using X illegally. He is responsible for victimization of opponents in Pakistan. He and his ally establishment has jailed Mr. Imran Khan, his followers and his party members. تو اب آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ پڑھے، ویسے تو اس کے امکان کم ہی ہے کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ تک پہنچے گی۔ ٹوٹل کل ملا کر 4 گھنٹے میں 5 گھنٹے میں اس کی جو ری ٹویٹس ہیں وہ 365 ہیں، 365 اور 1,63,000 لوگوں نے دیکھا۔ لیکن آپ کی ایک بات جو ہے نا مجھے ویسے بڑی یہ کھٹکا لگی کہ ایلان مسک نے کہا کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چائنا کے ٹک ٹاک وہاں چلے اور ٹویٹر نہ چلے وہاں چائنا کے اندر، اور وہاں کی اپلیکیشن وہاں چلے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بڑی، اور اس کا مائنڈ سیٹ یہ پڑھنے والا ہوتا ہے، اور پاکستان کے حوالے سے بھی آنے والے دنوں میں اس طرح کی تبدیلی آ سکتی ہے۔ مجھے اور شاہ صاحب کو دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔